रसूल ने पहले कहा हाथा इब्नी, मेरा बेटा मेरी आगोश में दो। ये नहीं कहा सैयदा अपना बेटा, सैयदा मेरा बेटा। ये नाना मोहब्बत में नहीं कह रहे, एक हकीकत है जो आज पहुंचाई जा रही है। हाथा इब्नी, ये मेरा बेटा है, इसे मेरे हवाले कर दो। और रिवायतों में कुछ रिवायतें ऐसी हैं जिसमें सिफात के मुजस्सम होने का तस्करा है। सिफत को मुजस्सम नहीं किया जा सकता, मगर कुछ रिवायतें ऐसी हैं जिसमें सिफतें मुजस्सम फरमाई गई हैं। मसलन एक रिवायत है कि लौ कान अल हुस्न शख्सा, अगर हुस्न को जिस्म में देखना चाहते हो, रिवायतों में सिफतों के मुजस्सम होने का तस्करा है। लौ कान अल हुस्न शख्सा, अगर हुस्न को जिस्म दे दिया जाए, लकानल फातिमा, तो फातिमा की शक्ल में नुमाया होगा। लौ कानल हिल्म शख्सा, अगर हिल्म सब्र बुर्दबारी को शक्ल दे दी जाए, जिस्म दे दिया जाए, लकाना अली इब्न अबी तालिब, अगर हिल्म को जिस्म दे दिया जाए तो जिस शक्ल में हिल्म नजर आएगा उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। लौ कानल हया रजुला लकानल हुसैन इब्न अली, अगर हया को जिस्म दे दिया जाए तो हया जिस चेहरे में नजर आएगी उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। मैंने कहा ना, रिवायतों में सिफतों के जिस्म मुजस्सम होने का तस्करा है। फिर एक रिवायत है, लौ कानल अक्लो शख्सा लकानल अक्लो रजुला लकानल हसन इब्न अली, अगर अक्ल को जिस्म दे दिया जाए, अगर अक्ल को चेहरा दे दिया जाए, अगर अक्ल को सूरत दे दी जाए, तो वो जिस चेहरे में नजर आएगी अक्ल, उसे हसन इब्न अली कहते हैं। क्या मतलब हुआ? दुनिया ये समझती है सुलह कर ली क्योंकि डरपोक थे, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। नहीं मेरा अज़ीज़ो, अपने जमाने में जो काम इमाम हुसैन ने तलवार से लिया, वही काम इमाम हसन ने कलम से लिया। तवज्जो रखिएगा, इमामत का काम होता है बातिल के चेहरे से नकाब उतारना। हुसैन ने बातिल के चेहरे से तलवार से नकाब उतारी, हसन ने कलम से नकाब उतार दी। एक सलवात पढ़े मैंने कहा ना, एक रिवायत पढ़ी कि आपको लौ कानल अक्लो रजुला, अक्लो शख्सा, अगर अक्ल मुजस्सम हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अक्ल वो उन्वान है, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, खुदा ने सबसे पहले जिसे खल्क़ किया है वो है अक्ल। अव्वल मा खलक़ल्लाहु कुर्सी, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये सारी हदीसें कुदसिया मेरा उन्वान नहीं है, आप महसूस करिएगा। रसूल क्या कह रहे हैं? हाथा इब्नी, मेरा बेटा। ये मोहब्बत नहीं है, एक हकीकत है जो दुनिया तक पहुंचे। हसन को अली का बेटा न जानना, हुसैन को अली का बेटा न जानना, और ये एक ऐसी हकीकत है कि माविया का एक गुलाम है जिसका नाम है ज़कवान। वो एक मर्तबा ज़कवान से कहता है, ज़कवान मेरे जितने भी पोते पोती, जितने भी नवासे नवासी हैं, सबकी लिस्ट बना के मुझे दो। बादशाह क्या करोगे? कि सबको इनाम दूंगा। हाकिम शाम, दौलत की कोई कमी नहीं है इसके पास, समझो रखिएगा, दौलत की कोई कमी नहीं है। इसने कहा ज़कवान, गुलाम ज़कवान है, और गुलाम से कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे मेरे पोते पोती की जितने भी मेरे बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बना के दो, जितने भी नवासे नवासी हैं उनकी भी लिस्ट बना के दो। और ये जब इसने ये फरमान जारी किया तो अकेला नहीं है, दरबार सजे दरबार में ज़कवान आए, उसने लिस्ट बनाई, उसने माविया के पोते पोतियों के तो नाम लिखे, नवासे और नवासियों के नाम नहीं लिखे, पोते और पोतियों के नाम लिखे, पूरी लिस्ट बना दी जितने भी थे, उसने दे दिया उठा के। दरबार भरा है, मरवान तक बैठे हैं। जब ये लिस्ट लेकर गया है, अब जैसे ही हाकिम शाम ने फहरिस्त पढ़ना शुरू किया, क्या तुझे शर्म नहीं आई? तू जानता नहीं है मैं अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करता हूं, तू जानता नहीं मैं अपनी नवासियों से कितनी मोहब्बत करता हूं। मेरे बच्चे हैं वो, मैंने कहा था मुझे सबको इनाम देना है, मेरे बच्चे हैं वो, मेरे बच्चे हैं वो। जब बार बार उसने इस लफ्ज की तकरार ज़कवान के सामने की, ज़कवान ने कहा मैंने आप ही की सीरत तो अपनाई है, मैंने आप ही की सीरत तो अपनाई है, आपने कहा आपको आपके बच्चों के नाम देने हैं, तो लिहाजा मैंने आपके पोतों के नाम लिखे, पोतियों के नाम लिखे, नवासों के नाम नहीं लिखे। पूछा क्यों? कहा आपके नवासे आपके बच्चे रहे, रसूल के नवासे रसूल के बच्चे रहे। एक सलवात
آپ اپنے نوازوں کو اپنا بچہ، اور یہ حقیقت ہے، میں پھر کروں کہ محبت نہیں ہے، آتا ابن یبن رسول اللہ، یبن حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون، کہ جس کے لیے عمر ابن عبد العزیز جیسے بنی امیہ کے حاکم کا جملہ ہے کہ پوری دنیا کے ملعونوں کو ترازو کے پلڑے پر رکھو، اکیلا حجاج بھاری ہے۔ صدام، فرعون، نمرود، شداد، آج جتنے بھی بائیڈن جتنے ہیں سب ایک پلڑے میں آ جائیں اور دوسرے پلڑے میں حجاج اکیلا رہے، یہ ہلکے ہیں وہ بھاری ہے۔ کتنا خبیث ہوگا، کتنا ظالم ہوگا۔ جب حجاج کے سامنے شہر بلخ سے آنے والے ایک شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ حسن رسول کے بیٹے ہیں، ہاں میں کہتا ہوں حسین رسول کے بیٹے ہیں، کہ اگر دلیل نہیں دی تو سر و تن میں جدائی کر دوں گا۔ دلیل دو کہ بیٹے کیا ہے، مباہلہ نہیں پڑھنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن سیدھا مباہلے کی طرف جائیں گے، کاش میری بات پہنچ جائے۔ کہ اگر دلیل نہیں دی کہ حسن رسول کے بیٹے ہیں تو سر و تن میں جدائی ہو جائے گی۔ اگر دلیل نہیں دی کہ حسین رسول کے بیٹے ہیں، سر و تن میں جدائی ہو جائے گی۔ اس نے کہا سرکار قرآن کو مانتے ہیں؟ کہا قرآن کو مانتا ہوں۔ کہا قرآن میں نوح کی ذریت کا تذکرہ ہے، اگر میں اشتباہ نہ کروں سورہ مبارکہ انعام میں قرآن میں جناب نوح کی ذریت کا تذکرہ ہے۔ کہا نوح کی ذریت کا تذکرہ ہے، کہ کس کا نام ہے؟ کہ سلیمان کا نام ہے، داؤد کا نام ہے۔ توجہ رکھیے گا، سلیمان کا نام ہے، داؤد کا نام ہے۔ اس کے بعد کس کا نام ہے؟ کہ اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ کا نام ہے۔ کہ صرف انہی لوگوں کا نام ہے؟ کہ نہیں، عیسیٰ کا بھی نام ہے۔ کہ عیسیٰ کون ہے؟ کہ نوح کی ذریت، نوح کی ذریت۔ کہ عیسیٰ نوح کی ذریت ہو کیسے سکتے ہیں؟ عیسیٰ کے تو باپ ہے نہیں، جب باپ نہیں ہے تو نوح کی ذریت کیسے؟ کہ وہ وجہ یہ ہے کہ مریم کے توسط سے عیسیٰ نوح کی ذریت ہے۔ کہ اگر مریم کے توسط سے عیسیٰ نوح کی ذریت ہو سکتے ہیں تو زہرا کے توسط سے حسن رسول کی ذریت۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں ظالم بادشاہوں کی ایک کوشش ہے، کیا؟ کہ انہیں رسول کا بیٹا نہ کہا جائے۔ اگر انہیں یبن رسول اللہ نہ کہا گیا، علی کا بیٹا کہو، ان پر شکنجہ کرنا آسان ہے۔ اور یہ کام صرف بنی امیہ نے نہیں کیا ہے، یہ کام بنی عباس نے بھی کیا ہے، یہ کام صرف بنی امیہ نے نہیں کیا ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، 7ویں امام کا، 7ویں جناب عباس کی نسل سے ہے نا بنی عباس۔ تو ایک مرتبہ نبی کے روضہ اقدس پر پہنچا ہارون رشید، ایک پہنچنے کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، رسول خدا پر سلام، السلام علیکہ، توجہ رکھیے گا، السلام علیکہ یا ابن عام، اے میرے چچا زاد بھائی آپ پر سلام۔ توجہ رکھیے گا، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ نبوت سے رشتہ جوڑ رہا ہے ہارون رشید، نبوت سے رشتہ جوڑ رہا ہے۔ پیچھے 7ویں امام تھے، دنیا حیران تھی کہ اس نے ابن عم کہہ کے سلام کر دیا ہے میرے چچا زاد بھائی، اب کیا کریں گے موسیٰ بن جعفر، اب کیا کریں گے موسیٰ بن جعفر۔ توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ جیسے ہی 7ویں امام آئے روضہ رسول اقدس پر، قبر مبارک کے سامنے آنے کے بعد کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، رسول خدا آپ پر سلام۔ پھر اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابا، اے میرے جد آپ پر سلام، اے میرے جد آپ پر سلام۔ یہ 7ویں امام نے لفظ اب کا استعمال کر کے بتا دیا، توجہ رکھیے گا، لفظ اب کا استعمال کر کے بتا دیا کہ اہل بیت، جب ایک جملہ اپنے استاد کا نقل کر رہا ہوں، اعجاز حسنین غدیری صاحب اصالہ ثواب ہو جائے، انہیں ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا کرتے تھے، اعجاز حسنین غدیری صاحب کہا کرتے تھے، دنیا ہم کو نہ سمجھائے کہ کون کہاں بیٹھے، دنیا ہم کو نہ بتائے کہ کون کس لائق ہے، اما یہی قوم بہتر جانتی ہے کہ ہم نشین ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بڑا خوبصورت جملہ استاد کہا کہ ہمیں کوئی نہ بتائے، ہم سے بہتر کون جانے گا کہ ہم نشین ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا لو کان العقل رجلا، عقل و شخصا، اگر عقل کو مجسم کر دیا جائے، عقل کو مجسم کر دیا لکان الحسن، تو عقل جس صورت میں نظر آئے گی اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں۔ عمر کتنی ہے امام حسن کی؟ ٹوٹل عمر ہے 47 برس،
विलादत है, 50 हिजरी में शहादत। करबला के मैदान में तवज्जो रखिएगा, इमाम हसन की शहादत करबला से 10 साल पहले हो चुकी है, 10 साल पहले। अब मैं एक एक कड़ी को छोड़ के चल रहा हूं, आकाश के मैं अपना नतीजा अब तक पहुंचा देता हूं। इमाम हसन के टोटल उम्र मुबारक है 47 बरस। बाबा की शहादत हुई है 40 हिजरी में, इमाम हसन की शहादत से 10 साल पहले। ये जो जमाना है 40 से 50 हिजरी का, बड़ा सेंसिटिव जमाना है। तय करना मुश्किल है कि कौन अपना है कौन पराया है। आपको क्या लगता है कि जो कौम अली के साथ सिफीन लड़े, नहरवान लड़े, जमल लड़े, उसने हसन का साथ छोड़ दिया? इमाम हसन का साथ तो नहीं दिया इन लोगों ने। हमें यही 80 अफराद थे ना अहले कूफा जो अली के साथ, अहले बसरा। कूफा किसी, जैसे मुझे नहीं पता, जैसे मुंबई वगैरह है ना, लखनऊ वगैरह है ना, शहर ऐसा है कि जहां मुताद्दिद तरफ के लोग आके रहते हैं। कूफा छावनी है। इस कूफे को बसाया है मुसलमानों के दूसरे खलीफा ने। मैं मजबूर हूं थोड़ी सी तारीख पढ़ने के लिए, ताकि ये जो जवान बैठे ना इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इमाम हुसैन को किसने मारा? इल्जाम क्या लगता है? हमने बुलाया, हम ही ने मार दिया। क्यों का कूफे में सिर्फ शिया थे? आइए बताता हूं कूफे में थे कौन। तवज्जो रखिएगा, 11 हिजरी में रसूल की शहादत हुई है। 11 हिजरी के बाद 25 साल, सिर्फ उंगली पे आप काउंट करिए, 25 साल कितना हुआ? 11 में 25 मिलाइए, 26 हिजरी। 26 हिजरी तक, 26 हिजरी तक ये खिलाफत का जमाना चला है। तो भाई हमारा तो दौर है नहीं, तवज्जो रखिएगा, हमारा तो दौर है नहीं। सॉरी 31 हिजरी भाई, 36 25 साल, 36 हिजरी, ये दौर हमारा तो है नहीं। इस दौर में कोई ये तो कह नहीं सकता है कि हमारा वाला कोई है। 36 हिजरी में अली आए हैं जाहिरी खिलाफत पर। अली कहां खलीफा बने? अली खलीफा कहां बने? मदीने में। बैत कहां हुई अली के हाथों पे? मदीने में। अभी तक कूफे का कोई तस्करा नहीं है। अब 36 से 4 साल बीच का गैप कर दीजिए। मैं पूरी तारीख एनालिसिस करके, बहुत मुश्किल है मेरे लिए पहुंचाना, क्योंकि बड़े कम वक्त में बड़ी ज़ख़ीम सी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। ये 4 साल छोड़ दीजिए, 36 से लेकर 40 में मौला अली शहीद हो गए, इमाम हसन ने कूफा छोड़ दिया। 40 से 61 हिजरी तक कौन है कूफे का हाकिम? एक सलात पढ़ने में मिलकर 40 हिजरी में मौला अली की शहादत हो गई। 40 से 61 हिजरी तक कूफे का हाकिम कौन है? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। ये उबैदुल्लाह जिसका नाम है, जो कूफे का हाकिम है, इसका बाप था गवर्नर कूफे का हाकिम था, जिसे हाकिम शाम ने बनाया था। अब ये जो 40 से लेकर 61 हिजरी का कूफे का दौर है, उबैदुल्लाह के बाप ज़ियाद ने जुमला कहा है जो शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। उसने कहा है कि कूफे में अब अली का कोई शिया नहीं बचा। कूफे में अब अली का कोई शिया नहीं बचा। या ये कि मैंने उसे कैद खाने में डाल दिया, या ये कि मैंने उसे कत्ल कर दिया। कोई शिया नहीं बचा। ये शिया सुन्नी दोनों किताबों में लिखा है, कोई शिया नहीं बचा। अब बताइए कूफे में कौन है? कूफे में कौन है? बसाया किसने? खलीफा दोम ने। अगर खलीफा दोम ने बसाया तो कूफे में उमरी होंगे, अलवी नहीं होंगे। तब कैसे कहा जाता है कि कूफे में शिया थे और शियों ने मार दिया? आपने महसूस नहीं किया? तारीख में का पूरा निचोड़ मैंने पेश कर दिया। तब ये क्यों कहा जाता है कि अहले कूफा ने ही मार दिया? और अहले इमाम हुसैन के साथ घर वालों को हटा दीजिए, कितने लोग हैं करबला में? 72 की तादाद मशहूर है। 105 से ज्यादा किसी ने नहीं लिखा है कि इमाम हुसैन के साथ थे। मैं मोतबर मकातिल पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। 72 ये मशहूर तादाद है। 105 से ज्यादा किसी ने नहीं लिखा है। 72 की तादाद आप पकड़ लीजिए। 54 कूफा के हैं, 54 कूफी है। तो बचा कौन रहा है हुसैन को? मार कौन रहा है हुसैन को? तय कैसे हो?
توجہ رکھیے گا, آگے مسئلہ پھنسا نا. حسین کے ساتھ اچھی خاصی جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ کوفہ کی ہے. کوفے کے افراد ہیں جو حسین کی رکاب میں. حبیب کہاں سے آئے؟ مسلم کہاں سے آئے؟ عابس بن شبیب شاکری کہاں سے آئے؟ یہ سب کوفی ہیں. توجہ رکھیں, سب کوفے سے آئے ہیں. اور جو مارنے کے لیے لشکر آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوفے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا شہر ہے جو کسی ایک عقیدے پہ باقی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوفے میں صرف شیعہ تھے. ہمیں بسایا آپ والے نے, آباد آپ والے نے. جب خلیفہ ثانی نے یہ کوفہ بسایا تھا, اس کے کچھ زمانے کے بعد کوفے کی ٹوٹل آبادی میجورٹی 5 لاکھ کی تھی. 5 لاکھ لشکر والے کوفے میں رہتے تھے. 5 لاکھ اس زمانے میں لشکر کی چھاونی تھا کوفہ. لہٰذا جب لشکر کی چھاونی تھا تو اس خاندان کے لوگ بھی تھے, اس خاندان کے لوگ بھی تھے, اس خاندان کے لوگ بھی تھے, اس خاندان کے لوگ بھی تھے. اما آپ کے لیے کم از کم بھیلائی والوں کے لیے سمجھنا تو آسان ہے. جا کے سیکٹر میں دیکھ لیجئے, کسی ایک خاندان کا آدمی نہیں ملے گا. ہر جتنے بھی کوارٹرز بنے ہیں, کوئی شہر کا ہے, کوئی شہر کا ہے, کوئی شہر کا ہے, کوئی شہر کا ہے. کیوں؟ کیا اس لیے کہ ایک مرکز پر تو پورے ہندوستان کی عوام جمع ہوئی ہے. بالکل یہی عنوان تھا کوفے کا. ہر خاندان, ہر قبیلے کا انسان جو لشکر میں تھا وہ کوفے میں تھا. اب مجھے کہنے دیجئے کہ ایک لمبی تاریخ یہ ہے کہ کوفہ بسایا آپ والوں نے, آباد آپ والے نے کیا. تو یہ کیا بات ہے کہ کوفے کے اندر اتنے علی والے پیدا ہو گئے جو حبیب کی شکل میں, مسلم کی شکل میں, عابس بن شبیب شاکری کی شکل میں حسین کے رکاب میں جان قربان کر رہے. اما یہ 4 سال علی کی خلافت کا دورانیہ دیکھا تھا. یہ 4 سال علی جیسے حاکم کو دیکھا تھا لفظ بدندو. یہ 4 سال علی کی حلال کی کمائی کھلائی ہوئی تھی کہ علی نے 4 سال رزق حلال اتنا کھلا دیا کہ 20 سال بعد بھی علی کے رزق کا اثر باقی رہا. تبلیغ کر دی کہ جن دلوں پر علی نے حکومت چھوڑ دی اپنی, دنیا بدل گئی وہ نہیں بدلے, افراد بدل. امام حسن, اب سمجھ میں آیا, علی حاکم وقت ہے. امام حسن کا زمانہ ہے, کیوں چھوڑ دیا دنیا میں ساتھ امام حسن کا؟ علی ہی کے تو بیٹے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ تھی, میں کوئی تفصیلی عنوان میں نہیں جا رہا, اس سے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں. اس کی ایک بنیادی وجہ تھی. مولا علی کے زمانے میں 3 جنگیں لڑی گئی, صفین, جمل, صفین, نہروان. 1.5 سال صفین, 6 مہینے تقریباً جمل. کتنے ہوئے؟ 2 سال. 1 سال کے قریب تقریباً, اگر میں اشتباہ نہ کروں تو تقریباً 1 سال نہروان, یا اس سے بھی کچھ کم. مثلا علی کی حکومت کا اکثر حصہ, اکثر ایام جنگ میں رہی. علی جب سے حاکم وقت بنے, حاکم شام نے الجھا کے رکھ دیا, حاکم شام نے الجھا کے رکھ دیا. اور صرف حاکم شام نہیں ہے, کچھ رسول کے گھر والے بھی ہیں, کچھ رسول کے گھر والے بھی ہیں. بات اور جا رہی ہے, لہذا بڑے سلیقے سے سرچ کرو. علی کو جنگ میں الجھا کے رکھ دیا. سب علی کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے, کچھ ایسے بھی تھے جو نہیں پہنچے میدان جنگ پر. جب مولا علی کے حکومت کا زمانہ ختم ہوا تو جو علی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور جو جنگ میں نہیں گئے تھے, ان دونوں میں فائنینشلی اعتبار سے اچھا خاصا فاصلہ ہو گیا. جو علی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی, فائنینشیل بزنس میں ان دونوں میں اچھا خاصا فاصلہ ہو گیا. لہٰذا جیسے ہی مولا متقیان کی شہادت واقع ہوئی, انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارا ہی پڑوسی, ہمارا ہی اپنا بھائی جنگ میں شرکت نہیں کی, اور دیکھ رہے آج اس کے پاس گیان نہیں ہے, ہم ہی لڑنے میں رہ گئے, ہم ہی تلوار چلانے میں رہ گئے. تھک چکی تھی پبلک جنگ کرتے کرتے. امام حسن نے یہ بھانپ لیا, اب یہ لڑیں گے نہیں. لہٰذا امام حسن نے اپنی حکمت عملی کو بدلا. یہ اب لڑیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر رہی ہے.
یہ ساتھ نہیں دیں گے، یہ ساتھ نہیں دیں گے. لہٰذا امام حسن نے حکمت عملی کو بدلا. واحد میرے امام حسن کے یہ صلح نامہ ہے جو تاریخ میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن نے بنی امیہ کو حکومت دی ہے اپنے ہاتھوں سے. مگر کسی بھی اہل سنت کی کتابوں میں جو منصف مزاج نہیں ہے کبھی بھی صلح کے شرائط نہیں ملیں گے آپ کو. ان کے پاس صلح کے شرائط نہیں ہے کہ امام حسن نے کن شرطوں پہ یہ دی ہے حکومت. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے دی تو حکومت ہمارا حق ہے. توجہ رکھے گا، امام حسن نے پورے شرائط مہیا کیے. حاکم شام میں تمہیں حکومت دے رہا ہوں، پہلی شرط میری ہے. کیا شرط ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اب تک جیسے تھے تم تھے، مگر آج سے تم جو حکومت کرو گے وہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، سنت رسول کی روشنی میں. امام حسن کی تحریر جملہ ملاحظہ فرمائیے. امام حسن نے پہلی شرط لکھی، حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان اب تک تم جیسے حکومت کرتے تھے، آج سے جو میں دے رہا ہوں تمہیں حکومت جو کرنی ہے آیات کی روشنی میں، سنت رسول کی روشنی میں. اس نے نیچے سگنیچر کر دی، ٹھیک ہے جبنا رسول اللہ، ٹھیک ہے حسن، میں ویسے ہی حکومت کروں گا. یہ سگنیچر نہیں ہے بلکہ اقرار تھا. امام حسن نے اقرار لے لیا کہ یہ آج تک جو حکومت کر رہا تھا نہ قرآن کی روشنی میں تھی نہ رسول کی سنت کی روشنی میں تھی. ایک صلوات پڑھتے احمد عالم. لو کان العقل رجلا، اگر عقل کو کسی چہرے میں دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھو. امام حسن نے اقرار لے لیا. اما آپ کہہ رہے تھے کاتب وحی ہے، دیکھو اقرار کر رہا ہے، سگنیچر موجود ہے کہ اب تک جو میں نے حکومت کی ہے نہ آیات قرآنی کی روشنی میں نہ سنت رسول کی روشنی میں. امام حسن نے ایک شرط اور میں میری گفتگو اپنے مرحلے سے گزر جائے. میں تمہیں دے رہا ہوں، مالک نہیں ہوں اس کے، میں تمہیں دے رہا ہوں، تم حکومت کے ابا حضور نہیں ہو گئے، لہٰذا تمہارے مرنے کے بعد یہ حکومت پھر بنی ہاشم کی طرف پلٹے گی. تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم یزید کو اپنا جانشین بنا دو. لہٰذا جب معاویہ نے اپنی زندگی میں حسن کی شرطوں کو توڑا اور اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا، حسین نے کہا اس نے میرے بھیا کی شرطوں کو ٹھکرا دیا، لہٰذا اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا. لہٰذا حسین نے قیام کر کے بتایا اب جو حسین چہرے سے نقاب اتارے گا تو صرف یزید کے چہرے سے نقاب نہیں اتارے گا. واحد قوم ہے یہ شیعہ قوم. بھائی میں بالکل آپ یہاں پہ روک دے رہے، آپ تھوڑا سا ادھر تشریف لے آئے. بالکل میں 20 منٹ اور رہ گیا. ایک صلوات پڑھو بالکل کلمہ ایک صلوات اور پڑھو، اس سے بہتر انداز اپنی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھو. محسوس کریں امام حسین نے کیا کہا، اس نے میرے بھیا کی شرطوں کو ٹھکرا دیا. جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس نے ایگریمنٹ پامال کر دیا. لہذا حسین قیام کرے گا. کیوں قیام کرے گا؟ کہ اب اس کے چہرے سے نقاب نہیں اترے گی، اب صرف اس کے چہرے سے نقاب نہیں اترے گی. یہ واحد قوم ہے شیعہ قوم، یہ کسی پروڈکٹ پہ لعنت نہیں بھیجتی ہے. یہ واحد قوم ہے شیعہ قوم جو کسی پروڈکٹ پہ لعنت نہیں بھیجتی ہے بلکہ کمپنی کا بائیکاٹ کرتی ہے. یہی واحد قوم ہے شیعہ قوم جو پروڈکٹ پہ لعنت نہیں بھیجتی ہے بلکہ کمپنی کا بائیکاٹ کرتی ہے. یہ سلیقہ حسن نے سکھایا، حسین نے بتایا کہ ہم صرف یزید پہ لعنت نہیں بھیجیں گے، بنانے والی کمپنی پہ پہلے لعنت بھیجیں گے. ایک صلوات پڑھ دے احمد عقل اگر مجسم ہو جائے لکان الحسن. عقل کہیں کسی چہرے میں دکھے تو اسے حسن کہتے ہیں. بس آخری روایات اور میری بات نتیجے سے قریب، ربط مصائب ختم ہوا. جب حاکم شام اور مولانا تقیان جب وہ جدال ہو رہا ہے نا آپس میں، تو اس زمانے میں بھی کچھ اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بلند کرنے والے تھے. عاجز آ گئے. انہوں نے خط لکھا. 3 حوالے ہیں میرے پاس اس روایت کے. انہوں نے خط لکھا کس کو؟ رومن امپائر کو، روم کے بادشاہ کو. اور خط میں یہ لکھا کہ ہمارے وہاں خلافت اور ملوکیت 2 حصوں میں بڑھ گئی ہے. ایک کا مرکز ہے کوفہ، ایک کا مرکز ہے شام.
ان کے ٹکراؤ کے نتیجے میں بے گناہ ہم مر رہے ہیں، لہذا ہمارے درمیان آپ فیصلہ کریں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ کلمہ گو۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا۔ کس کو؟ رومن امپائر کو، روم کے بادشاہ کو۔ وہ مواحد ہے، وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا نہیں۔ جو خط لکھ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننے والا، قرآن کو کتاب خدا ماننے والا، کعبہ کو بیت اللہ ماننے والا، محمد کو رسول اللہ ماننے والا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ علی حق میں ہے کہ حاتم شان حق میں ہے۔ اما یہ 1400 سال پرانا قصہ ہے۔ جب تک تم علی کے پیچھے نہیں رہو گے ہمیشہ تمہارے فیصلے غیر کریں گے، چاہے علی کے زمانے میں حاتم شان کے پیچھے چلنے والا ہو، چاہے آج کے زمانے کے UAE والے ہو۔ ایک صلوات پڑھ لے مدعا۔ جب تک حق نہ پہچانو گے تب تک تمہارے فیصلے غیر کریں گے۔ روم کے بادشاہ کو جیسے ہی خط ملا اس نے 2 لیٹر لکھے، ایک مولا علی کے نام، ایک حاکم شام کے نام۔ مولا علی کے نام لکھ، دونوں کا مضمون سیم ہے کہ دیکھو مجھے ایسا ایسا خط ملا ہے، آپ ہی کے مملکت سے لوگوں نے بھیجا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دائرہ مملکت میں، دائرہ حکومت میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا، جو سب سے بڑا عالم، جو سب سے بڑا زاہد، جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو سب سے بڑا اللہ والا، جو عابد شب زندہ دار، جو سب سے بڑا متقی ہو، اسے میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس سے سوالات کر کے پتا کروں کہ حق پہ کون ہے۔ دونوں لے کر نکلے، ایک شام پہنچا، ایک کوفہ پہنچا۔ حاکم شام نے وہ لیٹر پڑھا کہ روم کے بادشاہ نے خط بھیجا اور کہا کہ جو سب سے بڑا متقی، پرہیزگار، اللہ والا، عابد شب زندہ دار مومن ہو اسے بھیجو، عالم کو بھیجو تاکہ میں امتحان لوں۔ اس نے اپنی پوری دائرہ مملکت میں تلاش کرنا شروع کیا، سب سے بڑا متقی، پرہیزگار، اللہ والا، متقی، عالم کون ہے؟ تو اس کی نظر انتخاب جہاں جا کے رکی اسے یزید کہتے ہیں، اسے یزید کہتے ہیں۔ اما جس کی دائرہ مملکت کا عالم یزید جیسا ہو، جاہل کیسا ہوگا؟ مومن یزید جیسا ہو، کافر کیسا ہوگا؟ جس کا پرہیزگار یزید جیسا ہو، جسے یہی نہ پتا ماں کون ہے، بیوی کون ہے، اس کا بد کردار کیسا ہوگا؟ اس نے بھیجا یزید کو۔ اور جیسے مولا متقیان نے یہ خط پڑھا اور خط کا مضمون پڑھا، جس چہرے پر جا کر مولا متقیان کی نظروں کا زہرہ ٹھہرا اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ ادھر سے امام حسن، ادھر سے یزید لعنت اللہ پہنچا روم کے بادشاہ میں۔ دیکھیں ہر انسان وہی کرتا ہے جو اس کا باپ سکھائے، انسان وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کو کرتا ہوا دیکھے۔ یزید نے اپنے باپ کے دربار میں جو کچھ دیکھا تھا ویسا ہی کیا۔ سب سے زیادہ G20 پہ اگر کہیں خرچ ہوا ہے وہ ہندوستان ہے، سب سے زیادہ۔ G20 مجھے نہیں پتا، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر ایک نیوز میں یہ پڑھا ہے اور آتھینٹک نیوز میں کہ سب سے زیادہ G20 آرگنائزیشن، یہ جو آرگنائز جس کنٹریز میں ہوا سب سے زیادہ اگر کسی کنٹری میں خرچ ہوا ہے تو وہ کون سی کنٹری ہے؟ کیوں؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آہستہ سے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ جتنی کنٹریز میں یہ آرگنائز ہوا ہے ہر کنٹری کے پریزیڈنٹ سے سب سے کم پڑھا لکھا اگر کہیں پریزیڈنٹ تھا، جیسے تحفے دیے گئے G20 پہ، کیوں کہ جب باہر سے آنے والا گفٹ دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ ہمارا گرویدہ ہو جائے۔ یہ درباری طریقہ ہے، یہ درباری طریقہ ہے۔ یہی طریقہ یزید نے دیکھا تھا اپنے باپ کے دربار، لہذا یہ تحفے تحائف گفٹس کے ساتھ پہنچا۔ جیسے ہی پہنچا پورے بھر بھر کے تحفے اس نے روم کے بادشاہ کو دے دیا، اور جیسے ہی پہنچا اس نے رومن امپائر کی دہلیز پہ سجدہ کر دیا۔ رومن امپائر، روم کے بادشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا وہ بھی تو پڑھا لکھا ہے نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسن پہنچے، دیکھا سرکار سجدے میں پڑے ہیں۔ امام حسن پہنچے، اب نہ ایک تحفہ ہے کچھ نہیں، وہ خط جو بھیجا تھا خط کا جواب۔ امام حسن نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سلام عقیدت ہے، سلام محبت ہے، مگر میں ان کی طرح سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ان کا نہیں پتا، مگر میں مسلمان ہوں۔ امام
نہیں پتا، مگر میں مسلمان ہوں اور مسلمان سوائے خدا کے کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تم کا توجہ رکھیے گا. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ دونوں منظر ان کے بادشاہ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے، میں سجدے کے لیے کہہ بھی نہیں رہا کہ ٹھیک ہے اچھا ہے الگ الگ کمروں میں مہمان کو روک دیا جائے کہ یہ سفیر نہ بن کر کے ڈیلیگیشن ہے نا دونوں حکومت کا. توجہ رکھیے گا، انہیں الگ الگ کمروں میں روک دیا. اچھا جو پہلے آیا ہے اسے پہلے بھیجا جائے. یزید پہلے آیا تھا لعنت اللہ علیہ. جب سے یزید سامنے آیا کہا دیکھو میں نے یہاں تم سے گفٹ لینے کے لیے تمہیں نہیں بلایا، ایسا ایسا خط آیا تھا تمہاری حکومت سے، لہٰذا میں نے امتحان لینے کے لیے بلایا ہے. اب بیک بینچرز کو پتا چل جائے کہ آج ٹیسٹ ہے تو اسی روح تو وہی نکل جاتی ہے، باقی خدا بہتر جانے کہ ہوگا کیا. اب جیسے ہی یزید کو سنا امتحان دینا ہے، ایک صندوق نکالا روم کے بادشاہ نے، اس کے اندر کچھ مجسمے ڈالز اس نے نکالا. کہیں کس کی ہے؟ یہ نکالا پوچھا کس کی ہے؟ ہر سوال کے جواب میں سرکار نے ایک جواب دیا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. میں بہت سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا. ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے کچھ سوالات کرنے کے بعد کہا چاہیے امام حسن کو بلایا. بلانے کا مطلب سوال نہیں پوچھا ہے، ایک جملہ کا، یہ مسلمان نہیں ہے، ایک جملہ کا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کچھ جیسے نہیں ہیں. امام حسن جیسے ہی قریب پہنچے کہ مجھے پتا ہے میں جو آپ سے سوال کروں گا مجھے آپ کے سوال کا جواب ملے گا، کیونکہ مجھے آپ مجھے اُس جیسے نہیں لگتے، آپ مجھے اُس جیسے نہیں لگتے. اللہ اکبر نہیں پہنچے آپ مجھے اُس جیسے نہیں لگتے. اما ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، اگر پڑھا لکھا بھی ہو تو معصوم کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا. ایک صلوات پڑھ دے حضرت کہ میں دوسری سال آیا ہوں نا آپ کے معاشرہ پڑھنے کے لیے. اب اگر مجھے کوئی منتظمین کہ مولانا سال گزشتہ آپ نے ان کو مجلس پڑھتے ہوئے دیکھا تھا ان کی طرف، میں نے کہا ہاں دیکھا ہوگا، مجمع میں نظر پڑی ہوگی، مجھے نام نہیں پتا. انہوں نے فوراً موبائل نکالا فوٹو دکھا دی، آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہے. لیکن اگر میں نے نہیں دیکھا ہے تو میں نے کہا نہیں، دیکھا ہوا چہرہ نہیں لگتا ہے. انسان کسے پہچانتا ہے؟ جسے دیکھا ہو. اب ایک مرتبہ اس نے پھر صندوق کھولا، پھر مجسمہ نکالا، نکال کے حسن سے پوچھا کس کا ہے؟ کہا آدم کا ہے. کس کا ہے؟ نوح کا ہے. کس کا ہے؟ ابراہیم کا ہے. کس کا ہے؟ موسیٰ کا ہے. کس کا ہے؟ یحییٰ کا ہے. نہیں پہنچے آپ. انسان کس کے بارے میں بتاتا ہے؟ انسان کس کے چہرے کے بارے میں بتاتا ہے؟ کہ اس کے چہرے کے بارے میں بتاتا ہے کہ جسے دیکھ چکا ہو. اب دنیا نہ پوچھے، اب دنیا نہ سوال کرے، اب دنیا نہ سوال کرے کہ نبی نے کہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. اور صرف نبی نہیں بلکہ نبی کے نور کے دائرے میں 12 محمد موجود تھے. ہر مجسمہ نکالا روم کے بادشاہ نے. کس کا ہے؟ آدم کا ہے، نوح کا ہے، ابراہیم کا ہے، یحییٰ کا ہے، سلیمان کا ہے، زکریا کا ہے، یونس کا ہے، یعقوب کا ہے، یوسف کا ہے، اسحاق کا ہے، عیسیٰ کا ہے. آخری مجسمہ نکالا، یہ کس کا ہے؟ آنکھیں اشکبار ہوئی کہ یہ میرے جد محمد کا ہے، یہ میرے جد محمد کا ہے. جب نکال چکا کچھ اور سوال پوچھے. امام حسن نے سب کا جواب دیا. سب کا جواب دینے کے بعد اب اس نے لیٹر لکھنا تحریر، اب اس نے جو ہے نامہ لکھنا شروع کیا. میں نے دونوں ملکوں سے آئے ہوئے نمائندوں سے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد دونوں کے جواب سنے اور دونوں کے جواب کو انجیل اور توریت کے آیتوں پہ پرکھا اور پرکھنے کے بعد توریت اور انجیل میں محمد کے جانشین کے جو علامت بتائے گئے ہیں وہ علامت کوفے کے نمائندے میں پائے جاتے ہیں، شام کے نمائندے میں نہیں پائے جاتے ہیں. کوفے کے نمائندے میں پائے جاتے ہیں، شام کے نمائندے میں آپ نے جملہ نہیں محسوس کیا، شام کے نمائندے میں نہیں پائے جاتے. اما موسیٰ توریت میں، عیسیٰ انجیل میں بتائے کہ محمد کا جانشین کون ہوگا، محمد قرآن میں نہ بتائے. ایک صلوات قرآن میں نہ بتائے. قرآن جب توریت میں لکھا ہے کہ جانشین کون ہوگا تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جانشین کون ہوگا. اگر انجیل میں لکھا ہے کہ جانشین کون ہوگا تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جانشین. بس نظر چاہیے کہ انسان عالم علم کی نظروں سے دیکھے کہ کہاں. یہ ہے امام حسن، کہاں کہاں اپنے بابا کی حقانیت کو بتایا. مگر بالآخر
کہ شہادت 50 ہجری میں امام حسن کی واقع ہو گئی. 53 برس کے ہیں جناب قاسم، 3 برس کے. اور جب کربلا میں امام حسین آئے ہیں، دیکھیں بار بار امام حسین کے خدمت میں آ کے قاسم کہہ رہے چچا مقتل کی اجازت دو، مقتل کی اجازت دو. امام حسن نے آخر میں امام حسین نے آخر میں آزما ہی لیا. قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ نہیں، اس فکرے کی گہرائی کو محسوس کریں. امام حسین نے یہ جملہ علی اکبر سے نہیں پوچھا، امام حسین نے یہ جملہ عباس سے نہیں پوچھا، امام حسین نے یہ جملہ انہوں محمد سے نہیں، قاسم سے کیوں پوچھا کہ موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ کہ اس لیے کہ دنیا تک بتانا تھا کہ 10 سال پہلے 3 سال کا بیٹا میرا بھائی فروا کے حوالے کر کے گیا تھا. 3 سال کا بیٹا میرا بھیا فروا کے حوالے کر کے گیا تھا. اگر میں یہ سوال نہ پوچھتا تو دنیا تک پہنچتا ہی نہ کہ فروا نے تربیت کیسی کری ہے. میں نے سوال پوچھ کے بتا دیا تاکہ دنیا تک پہنچ جائے کہ میری بھابھی فروا نے قاسم کی تربیت کیسی کری ہے. 3 سال کا دے کے گیا تھا، 13 برس کا جوان کر دیا فروا نے. اور اس عالم میں کہ قاسم موت کیسی ہے، شہر سے زیادہ شیرین 13 برس ہے. تقریباً اتنی ہی عمر کی جناب اسماعیل کی جب جناب ابراہیم مینا میں گئے. آپ کو پتہ جناب حاجرہ کا انتقال کیسے ہوا؟ فروا کا نام لیا نا میں نے. جناب حاجرہ کا انتقال کیسے ہوا؟ اسماعیل کی ماں. ریاحین الشریعہ ایک کتاب ہے جس میں صرف خواتین کا تذکرہ ہے. اس کتاب میں نے جناب حاجرہ کا باب کھولا. بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، بس ایک اشارہ ہے. جناب حاجرہ نے جب بھیجا تھا نا جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم کے ساتھ، تو جناب ابراہیم نے 2 جملہ کہا تھا، حاجرہ خنجر بھی دے دو. یا نبی خدا کیوں؟ دوست کے وہاں جا رہا ہوں. دوست کے وہاں خنجر کا کیا کام ہے؟ تو ہو سکتا ہے قربانی دینی پڑے. حاجرہ رسی بھی دے دو، رسی بھی دے دو. جناب ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ کے گلے پہ، اور جب ہاتھوں سے محسوس کیا کہ رگیں کٹ گئی تب آنکھوں سے پٹی کھل گئی. مگر جب جناب ابراہیم لے کے آئے نا اسماعیل کو زندہ واپس، حاجرہ نے گلے پہ رسی کا نشان دیکھا. ایک ماں نے اپنے 13 برس کے بچے کے گلے پہ خنجر کا نہیں رسی کا نشان دیکھا. ایسا غم حاجرہ کے دل میں بیٹھا کہ مر گئی حاجرہ. ایسا غم، ایسا درد حاجرہ کے دل میں بیٹھا کہ مر گئی حاجرہ. برداشت نہ کر پائی اپنے 13 برس کے بچے کے گلے میں رسی کے بندے کا نشان. کوئی فروا کے کلیجے سے پوچھے، فروا نے قاسم کے گلے میں رسی کا نشان نہیں، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے. فروا زندہ رہی، فروا زندہ رہی. قاسم جاؤ، دادی سے شرمندہ نہ ہو جائے فروا. اماں صبح سے کئی بار جا چکا ہوں مگر چچا مجھے مقتل کی اجازت نہیں دیتے. اب محسوس تو کرو وہ تعویذ جو بازوؤں میں باندھا تھا بابا نے، یہ کہہ کے کہ مشکل وقت میں پڑھ لینا، اس سے مشکل گھڑی کیا ہوگی. قاسم نے جو کھول کے پڑھا تو بعد چچا کی خدمت میں آئے. امام حسین نے اپنے بھیا کی تحریر دیکھی. مجھے نہیں پتا امام حسین نے حسن کی تحریر دیکھی تو حسن کو کیا، حسین کو کیا یاد آیا. مگر جیسے ہی حسن کی تحریر دیکھی 2 منظر تو ضرور یاد آئے ہوں گے. ایک بھیا کے جنازے پہ تیروں کا چلنا، ایک بھیا کے کلیجوں کا لگن میں ابلنا. قاسم جاؤ، میں نے تمہیں نہیں روکتا. قاسم خدا حافظ. امام حسن کا یہ یتیم اپنی سواری پہ بیٹھنے لگا. جیسے ہی اپنی سواری پہ بیٹھنے لگا ایک مرتبہ چند قدم بڑھے کہ حسین پیچھے سے دوڑنے کے بعد قاسم کو روکا. روکنے کے بعد کہا بھتیجے ٹھہرو. جناب قاسم ٹھہرے، فوراً گریبان چاک کر دیا. امو یہ کیا کیا؟ چچا یہ کیا کیا؟ کہ عرب میں جس کا باپ مر جائے اس کا گریبان چاک ہوتا ہے. میں نے تمہارا گریبان چاک کر دیا، شاید انہیں خیال آ جائے کہ تم یتیم ہو.
اللہ اللہ جناب قاسم میدان میں آئے. ارزق شامی کے 7 بیٹے تھے, 7 کو اکیلے جناب قاسم نے واصل جہنم کیا. جب ارزق شامی آیا میدان میں, ارزق شامی کو اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا, مگر بالآخر کی 13 برس کا سن تھا, مگر قاسم کم سن تھے. اللہ اللہ یہ 13 برس کا ننھا شہزادہ جب یہ ارزق شامی کے 7 بیٹوں اور ارزق شامی کو واصل جہنم کر چکا, تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا بنی ہاشم کے اس بچے کو چاروں طرف سے گھیرو. اب تو چاروں طرف سے ننھے سے شہزادے کو گھیرا گیا. ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہوا تو ننھے شہزادے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایک جملہ کہا یا بتا یا ماں, اے میرے چچا حسین ادرکنی, میری مدد کو آؤ. اب جو چاروں سمت سے حملے ہو رہے تھے, قاسم نے بے ساختہ پکارا چچا میری مدد کو آؤ. جیسے یہ جملہ حسین نے سنا, اکیلے نہیں چلے, ایک جانب سے حسین بڑھے, ایک جانب سے عباس بڑھے. اب جو فوج جفاکار نے عباس کو آتا دیکھا, حسین کو آتا دیکھا, یہ اپنے رہبار سمیت بھاگے. اب جو رہبار سمیت بھاگے, ننھا سا شہزادہ کومل بدن 13 برس کربلا کی زمین پہ دائیں کے گھوڑے بائیں نکلے, بائیں کے گھوڑے دائیں نکلے. قاسم اپنی زندگی میں پامال صبح اسفا ہو گیا. اللہ اللہ ہر شہید کے جنازے پر حسین پہنچے, علی اکبر کے جنازے پر پہنچے, حر کے جنازے پر پہنچے, حر کے بیٹی کے جنازے پر پہنچے. واحد جنازہ ہے قاسم کا. جب حسین آئے تو کہا, چھوڑ کے جملہ کہا, اے میرا لال قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا, پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. میرا لال قاسم, بس ایک جملہ کہہ کے مجلس تمام کر دوں. میرا عزیزوں, لکھنؤ کے خطیب بڑا خوبصورت سا جملہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں مہندیوں کا تابوت ہوتا ہے, ہمارے وہاں مہندیوں کا جلوس اٹھتا ہے. وہ ایک جملہ کہتے ہیں, عباس و حسین تھے, عباس و حسین تھے, قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے, قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے. اگر کسی کو محسوس کرنا ہو کہ حسین کیسے لے کے لاشیں چلے ہیں, تو ایک جملہ کہتے تھے, ہمارے وہاں مہندیوں کا جلوس جب جوان لے کے چلتے ہیں تو جو بوڑھے ہوتے ہیں, جو سن رسیدہ ہوتے ہیں, وہ جلوس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, وہ جلوس کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں. اور جو پھول گر جاتا ہے وہ جھکتے ہیں, اس پھول کو اٹھاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. جلوس چلتا رہتا ہے, جو پھول گر جائے وہ جھک کے اٹھاتے ہیں, وہ جھک کے اٹھاتے ہیں. کہ یہی منظر تھا کربلا میں جب قاسم کے لاش کو ایک گٹری میں لے کے عباس چلے, حسین پیچھے پیچھے. اب جو ٹکڑا گرتا جاتا, حسین جھکتے جاتے, قاسم کے ٹکڑے اپنے سینے میں سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رغم قضائه والتصميم لأمره يا حسين